अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करते हैं अपनी अगली हदीस, और अगली हदीस है हमारी, वो भी सदक़े के बारे में ही है कि खर्च करना है हमने, गिन गिन कर नहीं रखना। अन अस्मा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनफ़िक़ी वला तुहसी, खर्च करो और गिन गिन कर ना रखो। फ़युहसी अल्लाहु अलैक, वरना अल्लाह ताला भी तुम पर अपनी नेमतों को रोक लेगा, यानी फिर अल्लाह भी गिन गिन कर देगा। वला तुई फ़युई अल्लाहु अलैक, और जमा करके ना रखो, वरना अल्लाह ताला भी तुमसे अपना फजल रोक लेगा। अल्लाहु अकबर। तो किसने बताई ये हदीस? हमें हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खर्च करो और गिन गिन कर ना रखो, वरना अल्लाह ताला भी तुम पर अपनी नेमतों को रोक लेगा, और जमा करके ना रखो, वरना अल्लाह ताला भी तुमसे अपना फजल रोक लेगा। यानी खर्च करो, गिन गिन कर ना रखो का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि अब इंसान फजूल खर्ची करे या हिसाब किताब ही छोड़ दे, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह की राह में ज़रूरतमंदों पर और नेकी के कामों में खर्च करते वक्त दिल तंग ना करे, और हर वक्त ये फिक्र ना करता रहे कि मेरा माल कम हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह ताला भी ऐसा ना हो कि हम पर अपनी नेमतों को रोक ले। यानी जो शख्स बुखल करता है और दूसरों की मदद से कतराता है, घबराता है, हर वक्त अपनी ही फिक्र में लगा रहता है, तो वो अल्लाह ताला की मजीद नेमतों और बरकतों से महरूम हो सकता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो जरूरतमंद को दे दें। जब भी आप नए कपड़े लाएं, जरूरी नहीं है आप किसी को नए दें, नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े जो पहनने के काबिल हैं वो आप किसी दूसरे को दे सकते हैं ना, तो आपको दे देने चाहिए। जरूरतमंद को दें, हो सकता है आपको उनकी जरूरत उतनी ना हो, दूसरे को जरूरत हो। तो अपनी अलमारी भरने से पहले अपनी अलमारी को खाली किया कीजिए। हर वो चीज जो आप घर में नहीं लाए हैं, उस तरह की और चीजें पड़ी हैं, जरूरतमंदों को दे दिया करें। अगर किसी तालिब इल्म को किताब या फीस की जरूरत है तो हस्बे इस्तात अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो कीजिए। रिश्तेदारों की मदद कीजिए। रिश्तेदारों की मदद करने से लोग अक्सर घबराते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मैं आ जाती है बीच में। किसी गैर की मदद हम कर देते हैं, रिश्तेदारों की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों को अगर मदद उनकी कर दी जाए तो या तो एहसान जता दिया जाता है, बाद में ताने दिए जाते हैं उनको, और अगर मदद ना की जाए तो उसका बड़ा अच्छा जवाब होता है कि ये तो बड़े ही एहसान फरामोश हैं, इनके साथ तो हमने पहले भी ऐसे किया था, लेकिन इन्होंने तो हमारे साथ ऐसे ऐसे किया, इन्होंने तो हमारे खिलाफ फलां फलां जगह पर बैठ के बातें की। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं और फिर हम उस रिश्तेदार के साथ नेकी नहीं कर पाते हैं। हम बस अपने घरों में दबा दबा के पैसे रखते हैं, लोगों को नहीं देते हैं। अपने किचन को भरे रखते हैं, लोगों के किचन का ध्यान नहीं करते हैं। पड़ोसियों की मदद नहीं करते हैं। आजकल हमें नहीं पता हमारे पड़ोसियों ने क्या खाया, क्या पकाया, कैसे उनके हालात हैं। हम सब लोग बेखबर हैं, बस अपनी ही जिंदगी में मगन है, और ऐसा है, ये बहुत बड़ी हकीकत है। हालांकि पड़ोसियों के बड़े हकूक हैं। और दूसरी बात, अगर कोई आपके पास हेल्पर है जो काम कर रहा है, उसकी मदद करें। उसको मदद चाहिए तो मदद करें। जरूरी नहीं है कि वो आपके सामने हाथ फैलाए, अपनी ज़रूरतों का इजहार करे, वो टोकरा लेके अपना बैठ जाए कि मेरी ये भी ज़रूरत है, वो भी ज़रूरत है, फिर हम लोगों के दिल तंग होने शुरू हो जाते हैं। तो इससे पहले कि वो हमारे पास अपनी ज़रूरतें लेकर आए, हमें समझ आ रही होती है। हम अपने घर का खर्चा जब करते हैं ना, तो हमें समझ आ रही होती है कि हमारे घर का खर्चा इतना ज़्यादा है और उस बंदे की सैलरी कितनी कम है। हमारे घर के खर्चे का वो 1% भी नहीं बनती जितने हम उनको सैलरी देते हैं। तो उस सैलरी में वो बेचारे कैसे गुजारा करते होंगे? बस इतना ही अगर हम सोच लेना तो हम ऑटोमेटिकली उनकी मदद करें। लेकिन जब हम सोचते नहीं है ना, दिल से नहीं सोचते हैं, तो बस फिर चीजें वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो मस्जिद हो, मदरसा हो, किसी फलाही काम में
آپ نے مدد کرنی ہو تو ان سب کاموں میں حصہ ضرور لیجئے. گھر میں پیسے دبانے سے کچھ بھی نہیں ہونا. دیکھیں 2 افراد ہیں، اگر 2 افراد کے پاس ایک جیسی آمدنی ہے، فار ایگزامپل ایک شخص ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اور دوسرا ہر چیز صرف اپنے لیے جمع کرتا رہتا ہے، تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پہلے شخص کے مال، وقت اور زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. سب سے بڑی چیز اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ کہیں کہ ہاں وہ مال تو دیتا لیکن وہ خود اتنا غریب ہے. غریب وہ ظاہری طور پہ ہوگا، دل کا وہ امیر ہی ہوگا. دل کا امیر ہے تبھی تو وہ دے رہا ہے. ہم لوگ امیر ہوتے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہوتا ہے، لیکن دل کے غریب ہے، دل نہیں ہوتا ہے. تو دل کا غریب ہونا اصل غریب ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ رکھتا ہے، جو اللہ کی خاطر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے مال میں، اس کے وقت میں، اس کی اولاد میں، اس کے ہر کام میں. جبکہ دوسرا شخص مال ہونے کے باوجود بھی سکون اور برکت سے محروم رہتا ہے. بہت امیر دیکھے ہوں گے آپ نے، ایسے بہت امیر ہیں، غریبوں کی مدد نہیں کرتے ہیں. اپنی ہی شادیوں پہ میں نے ابھی کسی سے ریسنٹ سنا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ استعمال کیجئے. تقریباً میرا گمان ہے انہوں نے مجھے 30 سے 35 لاکھ بتایا، صرف بارات کے لہنگا خریدا، یعنی بارات کا جوڑا خریدا انہوں نے اپنی ہونے والی بہو کے لیے. اللہ اکبر، اتنے پیسوں میں تو کسی کا گھر بن جائے گا. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو خرچ کیجئے، لیکن اس طرح سے تو نہ کیجئے کہ وہ ڈریس ایک دن کسی نے پہننا ہے اور اس کے بعد کسی نے دیکھنا بھی نہیں ہے اس کو، اور اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں ہم اس پر. اللہ اکبر. تو جو ہم اتنا پیسہ اپنی اس طرح کی عیاشیوں میں لگا لیتے ہیں اور کسی غریب کو ہم 10,000 نہیں دے سکتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے دل کا غریب ہونا، اور یہی ہوتا ہے گن گن کر رکھنا اپنے پاس، میری پاکٹ میں کیا ہے، میرے بینک میں کیا ہے، میرے ڈرا میں کیا ہے. جبکہ جو دلوں کے امیر ہوتے ہیں نا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے آخرت کے بینک میں کیا ڈال دیا ہے، آج اس میں کچھ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا. ٹھیک ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ کسی چیز کی مقدار کو تول کر یا شمار کر کے معلوم کرنا کہ کتنا باقی ہے، یہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ موازنہ کرنے کی قسم ہے، اور اس سے مراد مال کے خرچ ہو جانے کے خوف سے صدقہ کرنے سے انکار کر دینا ہے. یعنی کسی کو صدقے کی ضرورت بھی ہے، لیکن ہم اپنا وہ فگر کہ میرے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے، میرے پاس اتنے لاکھ میرے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے، اتنی سیونگ ہونی چاہیے، اسے ہم نیچے نہیں آنے دیتے، اور سامنے بیچارہ کوئی دوسرا تڑپ رہا ہے ضرورت سے. ٹھیک ہے. تو ہم اپنی ضرورت بھی نہیں کہہ سکتے، ہم صرف اپنے اطمینان کو، دلی سکون جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، ہماری فگر نیچے گئی تو دلی سکون برباد، فگر اوپر رہے گی تو پھر وہ دلی سکون ملے گا، حالانکہ وہ بھی نہیں ملتا ہے. تو صرف اس کی خاطر ہم کسی بندے کی واقعی جینون اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مال سب سے زیادہ پسند ہے، وہی پیارا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ خیرات کر کے آگے بھیجا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا. اب میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا آگے بھیجا ہے آج تک، اور کیا ہم اپنے وارثوں کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں. دن رات ایک کر دیتی ہیں مائیں بھی اور باپ بھی اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں بنانے میں. تو کیا ہم نے اس جائیداد کے علاوہ آخرت میں بھی کوئی جائیداد اپنی بنائی ہے؟ کچھ اس کے لیے بھی جمع کیا ہے، آگے بھیجا ہے، یا بس دنیا کی فکر میں لگے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو ضرورت سے زائد مال خرچ کر دے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے روک کر رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا، اور تجھے برابر برابر روزی پر ملامت نہیں. یعنی اگر انسان اتنا ہی کماتا ہے اور اتنا کھا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر نہیں بھی صدقہ کیا بہت زیادہ تو کوئی بات نہیں، تجھے برابر برابر روزی پر ملامت نہیں کی جائے گی. اور ابتدا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کر،
اور اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو دینے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ کو ہمیشہ اوپر والا ہاتھ رکھنا، کبھی نیچے والا نہ رکھنا، ہمیشہ دینے والا رکھنا، کبھی لینے والا نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں کسی انسان کا محتاج مت رکھنا، ہمیں صرف اور صرف جسمانی طور پر بھی مالی طور پہ بھی صرف اپنا محتاج رکھنا بس۔ کیونکہ اگر اللہ نے ہمیں کسی انسان کے حوالے کر دیا، آپ سوچیں تو کتنی ذلت ہے۔ انسانوں سے لینے میں ذلت ہے، جبکہ اپنے رب سے لینے میں، اپنے رب سے مانگنے میں ہماری عزت ہے۔ ہم اپنے رب سے نہیں مانگتے ہیں، اگر ہم اپنے رب سے مانگے تو ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ جب ہم بندوں سے مانگتے ہیں نا تو بندے تو بیزار ہو جاتے ہیں۔ ایک سے دو دفعہ آپ کسی کو اپنی ضرورت بتائیں، وہ آپ سے بیزار ہو جائے گا، ایون ہم خود بیزار ہو جاتے ہیں، کوئی تیسرا ہمارے پاس اپنی ضرورتیں لے کر آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے دل کھول کر، تاکہ ہم دل کھول کر اس کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے۔ اور توفیق بھی مانگنی ہے، صرف مال نہیں مانگنا ہے، توفیق بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی دینے والا بنانا۔ جتنا زیادہ ہم خرچ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ ہمارے ہر کام میں، ہمارے مال میں، ہماری عزت میں، ہماری اولاد میں، ہماری نیکیوں میں برکت پڑتی چلی جائے گی۔ کیونکہ صدقہ نہ کرنا برکت کے اسباب کو ختم کر دینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے پر بغیر حساب کے اجر و ثواب دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور گن گن کے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ایک مراد ہے کہ آپ زیادہ مال اکٹھا کر کے رکھیں، یا زیادہ کھانا پینا، ذخیرہ اندوزی جیسے کیسے ہیں وہ کر کے رکھیں۔ تو اگر تم گن گن کے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر گن گن کر ہی دے گا، پھر برکت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور پھر کوئی چیز صرف برتن میں ڈال ڈال کے آپ سوچیں، یا پھر کسی بھی ڈبے میں بند بند کر کے رکھیں ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ ذخیرہ ہی رہے گی، اور آخر میں کیا لگ جاتا ہے؟ اس کو فنگس لگ جاتی ہے، اور وہ چیز ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو روک کر رکھیں اپنے پاس اور وہ ہمارے اپنے بھی استعمال کے قابل نہ رہیں۔ تو اسی کو کہا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر سے اپنا فضل روک دے۔ بانٹتے رہنا چاہیے، اس معاملے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، چاہے آپ کا مال ہے، چاہے آپ کی جسمانی قوت ہے، چاہے آپ کا علم ہے، کوئی بھی نعمت، کوئی بھی صلاحیت جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اسے بانٹیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو۔ اللہ، تو اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے، خود پہ صدقہ کرے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے اور پہنے۔ ٹھیک ہے، تو اگر دوسروں کو دینے کی ہمت نہیں ہو رہی نا تو اپنے اوپر تو خرچ کریں۔ کچھ لوگ اپنے اوپر بھی نہیں کرتے ہیں، بہت ہی بخل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، مگر اظہار کرنا چاہیے۔ ہمارا رب خوش ہوگا کہ میں نے اس بندے کو نعمت دی ہے تو دیکھو اس کو استعمال کر رہا ہے۔ ہمارا جو دین ہے نا وہ ہمیں انفاق کی ترغیب دیتا ہے، خرچ کرنے کی، نکالنے کی، دینے کی۔ کیوں؟ دینے سے کیا ہوگا؟ پیسہ دیکھیں پورے ہماری سوسائٹی میں سرکولیٹ ہوگا نا، سب تک پہنچے گا۔ اس کی مثال بالکل خون کی طرح، اگر خون جسم کے کسی حصے میں جم جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو وہ بیکار کر دیتا ہے نا۔ اکثر جو لوگوں کو اٹیکس آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ کلوٹ بن گیا جی، بلڈ کا کلوٹ بن گیا تو وہ جمع ہو گیا نا۔ اگر وہ پھرتا رہتا پورے جسم میں تو کوئی نقصان نہ ہوتا، سب کچھ صحیح رہتا۔ اسی طرح سے یہ جو پیسہ ہے نا، اگر ہم روک کے رکھیں گے نا اپنے پاس تو ہمارا معاشرہ بہت نقصان اٹھائے گا، اور خود ہم بھی نقصان اٹھائیں گے، وہ ہمیں بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ایک اور بات یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور عفو درگزر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے۔
اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ضرور بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کو شوق ہوتا ہے نا کہ وہ مالدار ہو جائے، تو جو جتنا مالدار ہے اتنا ہی قیامت کے دن خسارے میں بھی ہے، سوائے اس کے جو اس کو دائیں بائیں خرچ کرتا چلا جائے، دیتا جائے، بس دیتا جائے، تو پھر تو وہ خسارے میں نہیں ہوگا، پھر تو وہی مال اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اس لیے خرچ کرنے والے بننا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ خرچ کرنے والوں پر تو اللہ تعالیٰ بھی خرچ کرتا نا، کیا آتا ہے، اے ابن آدم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اور خرچ کرنے والوں کے لیے تو فرشتے بھی روزانہ دعائیں کرتے ہیں۔ دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے، اے اللہ سوری دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ تو ہر روز صدقہ کیا کرنا ہے، ضروری ہے کرنا، ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے میں خیر ہے، نہ کرنے میں شر ہے۔ جتنا مال زیادہ ہو اتنا زیادہ خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے مال دیا ہو اور انہوں نے اسے اپنے دائیں بائیں آگے اور پیچھے خرچ کیا ہو اور اسے بھلے کاموں میں لگایا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک اور، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے دو آدمی ہیں جن کے سینے سے ہسلی تک لوہے کی زریں ہیں۔ جسٹ امیجن، سینے سے ہسلی تک، ہسلی کیا ہوتی ہے، ہڈی ہوتی ہے نا گردن پہ اوپر، وہاں تک کیا ہے جی، لوہے کی زریں ہیں۔ بس خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو یہ ذرا اس کے بدن پر پوری آ جاتی ہے، یعنی اس کو پورا کور کر لیتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو بھی چھپا لیتی ہے اور اس کے قدموں کے نشانات کو ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اور بخیل چونکہ کچھ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ذرہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر چمٹ جاتا ہے، وہ اسے ڈھیلا کرتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا، اکڑا رہتا ہے۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عیوب کو چھپا لے، ڈھانپ لے، تو ہمیں بھی خوشی سے خرچ کرنا چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے۔ تو حاصل کلام کیا ہے کہ بخل نہ کریں، اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کریں۔ رزق اور برکت کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے۔ صدقہ اور خیرات مال کو کبھی بھی کم نہیں کرتے بلکہ اس میں برکت کا ہی سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کے مطابق ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔